अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे नावल तेरे शहर सितमगर में की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल तेरे शहर सितमगर में एपिसोड 12। 17 जनवरी 2022। आज का दिन काशान के लिए गुज़िश्ता दिनों से कदरे मुख्तलिफ था। आज उसे महज बरीरा को शहर की सैर नहीं करवानी थी बल्कि अपने दिल के शहर का हाल सुनाना था, जिसमें उसके कदम रखते ही बाहर का मौसम आ गया था और अब वह इस मौसम को जाने नहीं देना चाहता था। आज वह बरीरा को अपने मनपसंद मुकाम पर लेकर आया था, जो कराची की एक बड़ी बजाय शोहरत भी था, समंदर। दोनों इस वक्त सी व्यू पर मौजूद थे। काशान शुरुआती हिस्से पर रुकने के बजाय टैक्सी काफ़ी आगे की तरफ ले आया था, जहाँ रश कम था और बैठने के लिए बेंचेस नहीं थीं, बल्कि बड़े और मोटे पत्थरों की एक बाउंड्री नुमा चौड़ी दीवार चल रही थी, जिस पर काफ़ी फासले से इक्का दुक्का लोग बैठे हुए थे। ये दोनों भी गाड़ी से उतरकर पहले थोड़ी देर समंदर के पानी में चहलकदमी करते रहे, जहाँ बरीरा छोटे बच्चों की मानंद खुश होकर लहरों से खेलती रही। उसके बेरिया चेहरे की सादगी और मासूमियत देखते हुए काशान का दिल चाहा कि काश वक्त यहीं थम जाए और वो यूं ही खड़ा उसकी मासूम खुशियों को देखता रहे। न जाने कब तक वो उसे यूं ही एकटक देखे जाता अगर बरीरा शरारतन हाथ से पानी के छींटे उसकी जानिब उछाल कर उसका इत्तेकाज़ ना तोड़ती। सुनो, तुम्हें गाना आता है? कुछ गाकर सुनाओ। बरीरा ने पानी में खेलते हुए अचानक फरमाइश की। मुझे गाना नहीं आता और किसी को सुनाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं, उसने साफ इनकार किया, जिसकी जीन्स की पिंडलियों तक समंदर की लहरों से भीग गई थी। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगती है, बस ज़रा सी सुर में आवाज़ ही तो निकालनी होती है। देखो, मैं तुम्हें अपना फेवरेट गाना गा कर दिखाती हूँ, सॉरी मेरा मतलब है सुनाती हूँ। वह इस वक्त फुल मस्ती के मूड में थी, जब काशान बस चुपचाप उसे देखता रहा। वो दोनों बाजू खोले तेज़ हवा को अपनी तरफ खुशामदीद कहती सबसे बेनियाज बुलंद आवाज़ से गा रही थी। अब बिलाशुबा इसकी आवाज़ काफ़ी खूबसूरत थी। काशान मबहूत होकर उस मनमौजी लड़की को देखे गया, जिसे सही मायनों में किसी की कोई फिक्र नहीं थी। वो अपनी मस्ती में अपने आप में खुश रहना जानती थी। बरीरा ने फिर उसकी जानिब पानी उछाला तो वह ख्यालों से चौंका। चलो बस अब ज़्यादा मत भीगो, शाम का वक्त है, सर्दी लग जाएगी। काशान ने उसे टोका तो थोड़ी हुज्जत के बाद बिला आखिर वो अंदर धंसती गीली मिट्टी पर उसके हमरा चलते हुए सूखे किनारे पर आ गई। काशान ने पल भर को पलटकर पीछे देखा तो उसके और बरीरा के पैरों के निशान मिट्टी पर साथ साथ बने उसे बहुत खूबसूरत लगे। वो बेसाख्ता मुस्कुराया, गर्दन वापस सामने करते हुए। उसके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश उठी कि काश ये कदम ज़िंदगी भर हम कदम रहें। दोनों पत्थरों की दीवार पर पैर लटकाकर बैठे सामने ठाटे मारते समंदर को देखने लगे, जबकि तेज़ हवा ने उनके गीले कपड़े सुखाने की जिम्मेदारी खुद ही अपने सर ले ली। शाम का सुहाना मौसम और समंदर की तेज़ हवाएं, गीली मिट्टी की खुशबू और समंदर में उठती लहरों का शोर, उन सब के इम्तिजाज ने माहौल काफ़ी दिलफरेब बना रखा था। लगभग मैं तुम्हें पूरा कराची घुमा चुका हूँ। ये कराची की एक और मशहूर और मेरी मनपसंद जगह है, जहाँ फाइनली आज मैं तुम्हें ले आया। काशान समंदर को देखते हुए गोया हुआ। अच्छा, तो मतलब तुम मुझे ये कह रहे हो कि अब मैं अपने शहर वापस चली जाऊँ? वो शौक़ी से नतीजे पर पहुँची, वो भी हंसा। नहीं तो मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगा? क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत तंग किया ना, कभी यहाँ ले जाने को बोला, कभी वहाँ। तेज़ हवा के बायस उड़ते बाल कान के पीछे करते हुए उसने सादगी से जवाब दिया। हाँ, तंग तो किया, लेकिन एक राज की बात बताऊँ? उसने बरीरा की जानिब गर्दन मोड़ी। बताओ। वो भी उसे देखने लगी। मुझे मज़ा आया तंग होने में, उसने बराह रास्त आंखों में देखते हुए गंभीरता से बात मुकम्मल की। न जाने उसकी बात का असर था या आंखों का सहर कि वो फौरी तौर पर कोई जवाब ना दे पाई। उनके माबैन छाई इस खामोशी को लहरों की आवाज़ ने पुर करने की अदना सी कोशिश की। दोनों चुपचाप दोबारा समंदर में बनती टूटती लहरों को देखने लगे। सूरज भी मध्यम पड़ते हुए समंदर की सतह से लगता हुआ मालूम हो रहा था। तुमसे एक बात कहनी है बरीरा, बिलाकर वो हिम्मत करके गोया हुआ।
हाँ कहो। वो पूरी तरह मुतवज्जे थी। काशान ने पल भर को लब भींच कर छोड़े। कोई अच्छे से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगे, पसंद से भी कई ज़्यादा पसंदीदा हो जाए तो ऐसे जज्बे को क्या कहेंगे? उसने सीधा इजहार करने के बजाय बातों के धागे उलझाकर सिरा उसे थमा दिया कि वो खुद ये गुत्थी सुलझा सके। पता नहीं। वो नज़र चुराते हुए अनजान बनकर दीवार पर उंगली फेरते हुए नादीदा लकीर बनाने लगी। वो उसकी नज़रों का मफहूम समझ कर भी ना समझ बन रही थी। शायद इसे ही मोहब्बत कहते हैं। काशान ने खुद ही जवाब दिया। बरीरा की नज़रें अभी भी नीचे थीं। जो मुझे तुमसे हो गई है। अगले ही पल वो इजहार कर गया। उसी पल समंदर में दो लहरें शिद्दत से आपस में टकराईं और अगले ही पल टूटकर समंदर में गुम हो गईं। उसने चौंक कर अपनी सियाह पलकें उठाईं। उसकी शहद रंग आंखों में हैरत वाज़ेह थी। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, या तुम मेरे बारे में ऐसी फीलिंग्स रखती भी हो या नहीं, मगर मैं दिल में कुछ और जज्बात लेकर बज़ाहिर तुम्हारा दोस्त बनकर दोस्ती जैसे रिश्ते को बदनाम नहीं करना चाहता। इसीलिए जो दिल में है बोल रहा हूँ। वो संजीदगी से मज़ीद गोया हुआ। अगर तुम भी मेरे लिए ऐसा ही कुछ महसूस करती हो तो ये मेरे लिए खुश नसीबी होगी, और अगर नहीं तो। वो कहते हुए रुका। तो क्या? वो बेसाख्ता पूछ बैठी। तो फिर मैं कोशिश करूँगा अपने नसीब पर खुश रहने की। उसने भीगेपन से मुस्कुराते हुए बात मुकम्मल की। उसके चेहरे पर कोई रियाकारी नहीं थी, आंखों में हिद्दत दे दे पुरतपिश जज्बात नहीं थे, और ना ही उसने कोई बड़ी बड़ी अफसानवी बातें की थीं। उसकी हर बात से, हर अंदाज से बस सादगी छलक रही थी, बेरिया सच्ची सादगी। बरीरा ने इतने अरसे में उसकी आंखों में अपने लिए कोई मायने खेज रंग नहीं देखा था। वो हमेशा उससे इज्जत से पेश आता था और ज़रूरत से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ भी नहीं होता था। अब भी उसकी आंखों में कोई मायने खेजी नहीं बल्कि आस थी, जैसे एक मासूम बच्चे की फरमाइश होती है। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा हस्ब नस्ब क्या है? तुम कुछ भी तो नहीं जानते। तो फिर ऐसे कैसे तुम मुझसे? थोड़े हवास बहाल होने पर वो हैरत को अल्फाज देती आखिर में खुद ही खामोश हो गई। जानता तो हूँ कि तुम इस्लामाबाद से कराची घूमने आई हो और एक बहुत अच्छी लड़की हो। उसने मुस्कुराते हुए सहूलत से इल्म में इजाफा किया। मैं अपने घर से फ़रार होकर यहाँ आई हूँ। वो दुख से सर झुकाते हुए कह बैठी। उसकी गैर मुतवक्के बात है, वो दंग रह गया। क्या? घर से फ़रार होकर? उसने बेयकीनी से दोहराया। हाँ, फ़रार होकर, उसने तायीद की। मेरा ताल्लुक़ एक हाई क्लास फैमिली से है, मगर फैमिली के नाम पर सिर्फ एक भाई है मेरे पास, जिसे अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती है। मैं थक गई थी उससे लड़ झगड़ कर, मिन्नत करके कि मुझे उसका वक्त चाहिए, मगर मेरी तन्हाई का हल उसने अपने ही जैसे एक शख्स से रिश्ता तय करके निकाला, जो जज्बात से आदी एक पैसा कमाने वाली मशीन था, जिसके नज़दीक रिश्ते, मोहब्बत, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, अपने दुख सुख शेयर करना सब फजूल और टाइम वेस्ट था। मैं पागल होने लगी थी इन रोबोट्स के बीच में। इसीलिए वहाँ से ये सोचकर कुछ अरसे के लिए निकल आई कि जब मैं भैया से दूर होंगी तभी उन्हें मेरी कदर आएगी। इतने अरसे में आज पहली मर्तबा उसने अपना दर्द भरा दिल खोल के उसके सामने रखा था, जिसे वो हैरत से देख गया। अनु सर और नज़र झुकाए मज़ीद गोया हुई। तुमने पूछा था ना कि मेरे पास मोबाइल क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसीलिए अपना फ़ोन घर छोड़कर आई थी कि कहीं भैया मेरी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा कर मेरी लोकेशन ट्रेस करके मुझ तक ना पहुँच जाएँ, और इसीलिए मैं बैंक अकाउंट की जगह अब तक कैश इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैं बैंक से लेकर निकली थी, क्योंकि मैं उन्हें अपना कोई भी सुराग नहीं देना चाहती, वरना वो मुझे ले जाकर फिर अपने जैसे उस जज्बात से आरे इंसान के साथ बांध देंगे। मैं ख़ुद कुछ वक्त गायब रहने के बाद वापस घर जाऊँगी और ज़िद पर अड़ जाऊँगी कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। उसकी बात सुनकर काशान की आंखें हैरत से फटी रह गईं, जबकि वो अपनी आंखों में आई नमी साफ़ करने लगी। या अल्लाह! काशान ने बेसाख्ता दोनों हाथों से अपना सर थामा। वो नासमझी से अपनी भीगी पलकें उठाए उसे देखने लगी। तुम पागल वगल तो नहीं हो? इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कोई कैसे कर सकता है भला? उसने हैरत का अल्फाज देते हुए उसकी अक्ल पे मातम किया। अगर मेरी जगह तुम रह रहे होते ना इस सोने के पिंजरे में, तब तुम्हें अंदाज़ा होता है कि मैंने ये बेवकूफ़ी क्यों की। उसने भी तिनक कर कहते हुए अपना आंसू साफ किया, साथ ही उसकी नाक भी सुर्ख होने लगी थी। भले ही कुछ भी मसला था, लेकिन तुम्हें इस तरह अपना घर छोड़कर बिना किसी के सहारे के एक अनजान शहर नहीं आना चाहिए था। भले ही वहाँ तो मुश्किल में थी, लेकिन कम से कम तुम्हारी जान और इज्जत तो महफूज थी ना,
جو ایک عورت کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔ تم اکیلی لڑکی تھی، خدا نخواستہ تمہارے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو؟ اب کاشان کو فکر لاحق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کم عقلی پر غصہ بھی آنے لگا۔ ہوا تو نہیں نا؟ اس نے بات ہوا میں اڑانی چاہی۔ اگر ہو جاتا تو؟ اگر میری جگہ تمہیں کوئی عیاش و باش شخص مل جاتا تو؟ تمہارے بھائی کی جگہ اگر میں ہوتا تو تم جیسی بیوقوف لڑکی کو رسی سے باندھ کر رکھتا۔ جس طرح اس پورے عرصے تم میرے ساتھ بے تکلف رہی، اگر کوئی اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتا تو؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا، مگر دل ڈر کے مارے سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا کہ اگر اس بیوقوف لڑکی پر کوئی آنچ آ جاتی تو کیا ہوتا۔ نہیں اٹھاتا، کیونکہ میں کسی اور کے ساتھ ایسے پیش نہیں آتی جیسے تمہارے ساتھ رہی۔ تم سے پہلی بار مل کر ہی دل نے کہا تھا کہ تم اچھے انسان ہو۔ اس نے سادگی سے جواب دیا تو اس کا ابلتا ہوا غصہ یکدم اسے ایسے بیٹھا جیسے سامنے سمندر میں اٹھی لہر کی جھاگ بیٹھ گئی تھی۔ ایک تو ویسے ہی وہ اس لڑکی پر دل ہار بیٹھا تھا، اوپر سے اس کی سادگی بھری باتیں۔ اس کے تنے ہوئے تاثر ڈھیلے پڑے۔ اب کی بار وہ تحمل سے گویا ہوا۔ دیکھو بریرہ، اس دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک جاندار انسان ہے، کیونکہ اسے دل میں زہر اور زبان پر شہد رکھنا آتا ہے۔ اسی لیے ایک انسان کو سب سے زیادہ دوسرے انسان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے تلخ حقیقت کا آئینہ دکھایا، وہ بھی اب نارمل ہو چکی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے انسان ہی برے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دلوں کے حال چہروں پر نہیں لکھے ہوتے، اور ایک عورت کو تو خاص طور پر ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے جو قدم قدم پر اس کے لیے میٹھی باتوں کا زہریلا جال بن کر بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ اس میں پھنسنے کے بعد عورت کو نوچ سکیں۔ اس نے مزید دلخراش حقیقت بتائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تم نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، تو کیا اسے بھی میں ایسا ہی کوئی جال سمجھوں؟ اس نے سنجیدگی سے سوال اٹھایا۔ یکدم سمندر میں ایک بڑی سی لہر اٹھی اور ایسی ہی ایک برہمی کی لہر نے کاشان کے اندر بھی جوش مارا۔ اگر مجھے جال ہی بچھانا ہوتا تو میں یہاں اتنے دن شرافت سے تمہیں لے کر یہاں وہاں نہیں گھومتا، بلکہ پہلے ہی روز کسی ویرانے میں تمہارے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر جا چکا ہوتا۔ اپنی محبت کی صداقت پر بات آتے ہی وہ جذباتی انداز میں برہم ہوا۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بے ساختہ ہنس دی۔ تم غصے میں بہت کیوٹ لگتے ہو۔ بریرہ نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کا گال کھینچا، جواباً وہ کچھ نہ بولا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کون سی بات؟ وہ سمجھی نہیں۔ یہی کہ مجھ سے شادی کرو گی؟ تم نے یہ سوال کب پوچھا؟ وہ متعجب ہوئی۔ ابھی تو کہا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اس نے یاد دلایا۔ ہاں، تم نے محبت کا کہا تھا، شادی کی تو کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ تو محبت ہونے کے بعد لوگ اور کیا کرتے ہیں بھلا؟ اس نے خفگی سے الٹا سوال کیا۔ پہلے رات بھر جاگ کر فون پہ باتیں کرتے ہیں، پھر اپنی سچی محبت کا یقین دلانے کے لیے کبھی ویڈیو کال پر تو کبھی کسی ہوٹل یا کسی فلیٹ کے کمرے میں بے لباس ہو کر ہر حد پار کرتے ہیں، اور جب مرد کا اس نام نہاد محبت سے دل بھر جاتا ہے تو وہ اس بیوقوف لڑکی کو حقارت سے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں نے تو یہی کرتے دیکھا اور سنا ہے محبت میں لوگوں کو۔ وہ سادہ سے انداز میں بہت گہری بات کہہ گئی تھی۔ کاشان کو اندازہ ہوا کہ وہ دنیا سے اتنی بھی بے خبر نہیں تھی جتنا وہ اسے سمجھ رہا تھا، اور یہ جان کر در حقیقت اسے خوشی ہوئی۔ ہاں، لوگ ایسا کرتے ہیں جو کہ غلط ہے، مگر میں اپنی محبت کو کسی غلطی کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ میں اسے عبادت جیسا پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ جانتی ہو، جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں تو رب انہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ لمحے عبادت شمار ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہماری محبت پر بھی رب کی رحمت نازل ہو، اس کا قہر نہیں، اور اس کے لیے ہمیں اسے حلال کرنا ہوگا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو وہ اسے دیکھتی گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری اور تمہاری کلاس میں اتنا فرق ہے، لیکن اگر تم ہاں کہہ دیتی ہو تو میں اپنی پوری جان لگا دوں گا تمہارے بھائی کو اس رشتے پر راضی کرنے کے لیے۔ پھر میں ان سے اپنی پڑھائی پوری ہونے تک کی مہلت مانگوں گا۔ اب پڑھائی پوری ہوتے ہی باہر جانے کا بندوبست کر کے میں تمہارے ساتھ باہر سیٹل ہو جاؤں گا۔ تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ میں صرف مخصوص ٹائم پر کام کیا کروں گا، اب پھر میرا باقی سارا وقت تمہارا ہوگا۔ وہ پرعزم انداز میں مسکراتے ہوئے تصور کی آنکھ سے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا گیا، اور وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کاش کسی طرح وہ کاشان کے ان بےلوث تاثرات کو کسی کیمرے یا کینوس پر قید کر پاتی۔ اور اگر میں نے انکار کر دیا تو؟ بریرہ نے سادہ سے انداز میں اسے ٹٹولا۔
اس کے سوال پر وہ یکدم خوبصورت مستقبل سے واپس اس حال میں لوٹ آیا جو آنے والے کل کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ تو میں اس خواب کو سوچ کر ہی خوش ہو جایا کروں گا جس سے کبھی تعبیر نہیں مل سکے گی۔ وہ پھیکے پن سے مسکرایا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے سادہ سے جواب میں؟ آس، ڈر، فرمائش، پیشکش، پا لینے کی امید، کھو دینے کا خوف، جنہیں وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ میں چھپا گیا تھا۔ میں کل رات 10 بجے کی ٹرین سے اسلام آباد واپس جانے والی ہوں۔ وہ سامنے سورج کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی جو مدھم ہو کر سمندر کی آغوش میں ڈوبنے لگا تھا، جس نے نہ صرف اس کے اطراف کا آسمان نارنجی ہو رہا تھا بلکہ ان کے چہروں پر بھی وہ نارنجی عکس پڑ رہا تھا۔ جانتی ہوں کہ بھیا بہت غصہ ہونے والے ہیں میرے اس طرح غیر حاضر ہونے پر، لیکن میں انہیں منا لوں گی۔ اور کہتے ہوئے وہ رکی۔ اور کیا؟ اسے بے تابی ہوئی۔ اور تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ بریرہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ چلو واپس چلتے ہیں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، جس کی بریرہ نے بھی تقلید کی۔ یہاں آتے ہوئے یہ دونوں ہنستے مسکراتے باتیں کرتے ہوئے آئے تھے، لیکن یہاں سے واپسی کا سفر بہت خاموشی سے طے ہوا۔ شاید یہ دل کی باتوں کا زبان پر آ جانے کا نتیجہ تھا کہ اب زبان مزید کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ حالانکہ باتیں تو اب بھی بہت تھیں، مگر انہیں تب تک لبوں پر آنے کی اجازت نہیں ملنی تھی جب تک ایک سوال کا جواب نہیں مل جاتا۔ وہ جواب ہی فیصلہ کرنے والا تھا کہ تکلف کی یہ دیوار ہمیشہ کے لیے گرے گی یا دونوں اس دیوار کے پار رہ کر پھر سے زندگی بھر کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ بھاری خاموشی پر محیط یہ سفر بالآخر مخصوص ہوٹل کے باہر اختتام پذیر ہوا۔ کل مجھے کہیں نہیں جانا، اس لیے تم کل مت آنا، وہ اپنا بیگ کندھے پر لیتی ہوئی گویا ہوئی۔ بلکہ کل رات 9:30 بجے تم مجھے کینٹ اسٹیشن کے باہر مل جانا، میرا جو بھی جواب ہوگا وہیں بتا دوں گی۔ اس نے بات مکمل کی۔ تو میں ہی تمہیں یہاں سے پک اپ کر کے اسٹیشن ڈراپ کر دوں گا، اس نے فوری پیشکش کی۔ نہیں، اگر میرا جواب ہاں ہوا تو میں تم سے مل کر جاؤں گی، اور اگر نہ ہوا تو بنا ملے ہی چلی جاؤں گی کہ شاید تمہیں براہ راست انکار نہ کر سکوں، اور اس اقرار یا انکار کا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اسی لیے میں خود آ جاؤں گی، تم بس اسٹیشن کے باہر وہیں میرا انتظار کرنا جہاں ہم پہلی بار ملے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کچھ اس طرح انکار کیا کہ وہ پھر مزید کچھ نہ کہہ پایا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اپنے بیگ کی بیلٹ پکڑے ہوٹل کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتا رہا۔ نگاہوں کے تصادم سے عجب تکرار کرتا ہے، یقین کامل نہیں لیکن گمان ہے کہ پیار کرتا ہے۔ پروین شاکر۔ بریرہ کو ہوٹل چھوڑ کر ٹیکسی واپس اسٹینڈ پر دینے کے بعد اب کاشان دونوں ہاتھ اپنی جینس کی جیبوں میں پھنسائے بس سے اتر کر سیٹی پر بریرہ کے پسندیدہ گیت ہم ہیں اس پل یہاں کی دھن گنگناتا فٹ پاتھ پر مزے سے چلا جا رہا تھا، جو تھوڑی دیر قبل بریرہ نے اسے خود سنایا تھا، اور تب سے یہ گیت کاشان کا بھی پسندیدہ ہو گیا تھا۔ آج اس کے مزاج پر عجیب سی سرشاری طاری تھی۔ اسے مغرب کے بعد روڈ پر ہیڈ لائٹس آن کیے بھاگتی دوڑتی یہ گاڑیاں ہنگامہ نہیں بلکہ رونق لگ رہی تھیں۔ ہوائیں کچھ زیادہ ہی ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھیں۔ غرض آج اسے سب کچھ بہت حسین لگ رہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جو عرضی وہ دے کر آیا ہے وہ ضرور قبول ہوگی، جس کے بعد خوشیوں کا ساون ایسے ٹوٹ کر برسے گا کہ اس کی ساری محرومیاں اس میں بہہ جائیں گی۔ یوں ہی اپنی موج میں چلتے پاس سے گزرتے دو کچا چننے والے بچوں سے تالی مارتے ہوئے اپنی راہ پر رواں دواں تھا۔ راستے میں اس نے بینی کے لیے آئس کریم بھی لے لی تھی، جسے دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو گئی۔ اس نے دادا اور بینی کے ساتھ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، پھر آئس کریم کھا کر لوڈو کھیلنے کے بعد اب وہ اپنے بستر پر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا جاگتی آنکھوں سے مستقبل کے سنہرے خواب بن رہا تھا۔ اس نے سب سوچ لیا تھا کہ کیسے بریرہ کے بھائی سے بات کرنی ہے، پھر پڑھائی کے دوران ہی بیرون ملک جانے کا جلد از جلد بندوبست کرنا ہے، جس کے بعد جلد وہ بریرہ کو اپنے نام سے منسوب کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی چھوٹی سی دنیا میں لے جائے گا، جہاں بہت ساری چھوٹی بڑی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ وہ دکھ اور محرومیاں دیکھ چکا تھا، اب خوشیوں پر اس کا بھی حق تھا۔ کچرے کے ڈھیر میں آنکھیں کھول کر اپنے نصب انجان رہ کر لوگوں کی دل چھلنی کرنے والی باتیں سن سن کر ایک موڑ پر اسے لگنے لگا تھا کہ وہ کیوں زندہ رہ گیا۔ کاش سالوں پہلے اس روز کچرے کے ڈھیر میں اسے کوئی کتا نوچ کر کھا جاتا تو آج دنیا کی باتیں اسے روز روز نہ نوچ رہی ہوتی۔ مگر بریرہ سے مل کر لگنے لگا تھا کہ شاید وہ اسی کے لیے زندہ بچ گیا تھا،
شاید کاتب نے اب تک اس کی خوشیاں بریرہ کے پاس چھپا رکھی تو جو جلد اسے ملنے والی تھیں، لیکن وہ بھی مسکراہٹ کے ساتھ سب سوچتے ہوئے ایک مقام پر آ کے ایک دم اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے بریرہ کو تو اپنی حقیقت بتائی ہی نہیں تھی کہ وہ کچرے کے ڈھیر سے ملنے والا ایک لاوارث ہے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا، دلکش مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور اب سنجیدہ چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ اگر اس کا سچ جاننے کے بعد وہ اسے قبول کرنے سے انکاری ہو گئی تو؟ یہ سوچتے ہی اس کا دل خوف کے مارے زور سے دھڑکا، اسے کھو دینے کا خوف۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے اپنے بارے میں اندھیرے میں بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ اس طرح بھی کیفیت میں بستر سے اٹھ کر چھوٹی سی کھڑکی پر آ کھڑا ہوا جہاں سے بستی کے دیگر کچے پکے اونچے نیچے گھروں والا گھٹن زدہ نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کھڑکی پکڑے لب بھینچے سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آج بھلے ہی بریرہ نے اسے براہ راست ہاں نہیں کی تھی، لیکن اس نے صاف انکار بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے انداز و اطوار میں اقرار تھا جس کے چلتے اسے مثبت امید بندھی تھی، مگر اب خود اس کی حقیقت اس کی نئی نویلی خوشیوں کی راہ میں یکدم پھن پھیلائے آ بیٹھی تھی، اور اسے ڈر تھا کہ حقیقت کا یہ ناگ کہیں اس کی معصوم خوشیاں نہ نگل جائے۔ اگلے ہی پل وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ بریرہ کو اپنے بارے میں سب سچ بتا دے گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے پلٹ کر دیوار پر لٹکی پرانی سی گول گھڑی کو دیکھا تو پتہ چلا رات کے 11:15 بج رہے ہیں۔ اس وقت اس سے ملنے جانا مناسب نہیں تھا۔ کل اس نے ملنے سے منع کیا تھا، موبائل اس کے پاس تھا نہیں تو وہ اس سے کیسے رابطہ کرے؟ اچانک اسے ہوٹل فون کرنے کا خیال آیا جہاں سے بریرہ اسے اکثر کال کیا کرتی تھی۔ وہ تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر ہوٹل کال ملاتے ہوئے دوبارہ کھڑکی کی جانب آ گیا۔ چند بحث کے بعد کال ریسیو کر کے ایک ریسیپشنسٹ نے پیشہ ورانہ انداز میں اپنا تعارف دے کر خدمات پیش کیں۔ میں کاشان بات کر رہا ہوں، آپ پلیز بریرہ ہاشمی سے میری بات کروا سکتی ہیں جو آپ کے ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہیں؟ وہ کھڑکی کی جانب پشت کے مہذب انداز میں سیدھا مدعے پر آیا۔ ویٹ اے منٹ سر۔ اتنا کہنے کے بعد دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ غالباً وہ بریرہ کو اطلاع کر کے اس سے کال ٹرانسفر کرنے کی اجازت لینے لگی تھی۔ کاشان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے طنہ طنہ کے خیالات اس کے ذہن میں گردش کیے جا رہے تھے۔ ہیلو؟ بریرہ کی آواز پر دل کی دھڑکن اور خیالات کی رفتار کو یکدم لگام لگی۔ بریرہ؟ اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ ہاں بولو کاشان، سب خیر تو ہے نا؟ تم نے اس وقت فون کیا؟ اس کا انداز نارمل تھا، ہے بھی اور نہیں بھی۔ وہ بے چین سا پلٹ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ مطلب تم نے تو مجھے اپنے بارے میں بتا دیا کہ تم کون ہو، مگر تمہیں اپنے بارے میں بتانے کا مجھے خیال نہیں رہا، اور اب جب خیال آیا تو سوچا مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے تمہید باندھ دی۔ دوسری جانب وہ الجھن کا شکار تھی۔ تم نے بہت پہلے بتایا تھا مجھے اپنے بارے میں کہ تمہارے والدین نہیں ہیں، تم اپنے دادا اور بہن کے ساتھ رہتے ہو، پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم ٹیکسی چلا رہے ہو اور بہت جلد بیرون ملک چلے جاؤ گے۔ بریرہ نے یاد دلایا۔ ہاں، لیکن یہ پورا سچ نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ کہ میں دادا کو کچرے کے ڈھیر میں ملنے والے ایک لاوارث ہوں۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر کرب سے اپنی حقیقت بتائی۔ دوسری جانب وہ دنگ رہ گئی۔ اسی سنجیدگی سے وہ آہستہ آہستہ اسے اپنے اور بینی کے بارے میں بھی مزید تفصیلات بتاتا چلا گیا جسے اس نے بالکل خاموشی سے سنا۔ وہ اس کی نظروں کے سامنے نہیں تھے، مگر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ شدید شوق کے عالم میں ہوگی، مگر جلد از جلد اسے یہ شوق دینا ضروری تھا۔ یہ سب میں تمہیں ابھی اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم کل پورا دن آرام سے اس بارے میں سوچ کر جب مجھے اپنا جواب دو تو تب تم پر ہر چیز شیشے کی جیسے شفاف ہونی چاہیے، اتنی شفاف کہ جس میں ہم ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ سکیں، اس پر کسی بھی غلط بیانی کا کوئی نشانہ نہ ہو۔ ساری بات بتا کر آخر میں وہ تعصب سے بولا۔ اس کی نظریں سیاہ آسمان پر امید کا کوئی بھی تارہ تلاشنے میں ناکام تھیں، اور نہ ہی اب تک ہوا کا کوئی ایسا جھونکا اسے میسر آیا تھا جو گھٹن زدہ طبیعت کو سرشار کر سکے۔ بریرہ، تم سن رہی ہو نا؟ اسے ہنوز خاموش پا کر اس نے تصدیق چاہی۔ دوسری جانب سے بس اتنا ہی جواب ملا۔ میں کل تمہارا انتظار کروں گا، تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ آخری بات اس نے بہت مشکل سے کہی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اللہ حافظ، اس نے بھی گہری سانس خارج کرتے ہوئے جواب دیا، اور پھر دونوں جانب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔
اسے فون کرنے سے قبل جو بے چینی تھی اب اس کے سرد رد عمل سے وہ پریشانی میں بدل گئی تھی، اور جب تک کوئی حتمی جواب نہیں ملتا تب تک اسے کل کا پورا دن اسی پریشانی میں گزارنا تھا کہ نہ جانے وہ کیا فیصلہ کرے گی۔ وہ ہم کو دل میں رکھے گا یا دل سے اب نکالے گا، اٹھے گا جب تلک پردہ تجسس مار ڈالے گا۔ 18 جنوری 2022۔ اگلا پورا دن کاشان کا عجیب اضطرابی عالم میں گزرا۔ اس نے غائب دماغی سے کلاس اٹینڈ کی اور اسی طرح باقی دن پیسنجرز کو پک اینڈ ڈراپ کرتا رہا۔ اسے ہر شخص خواہ ہی برا لگ رہا تھا۔ روڈ پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کا شور ہتھوڑے کی مانند سر پر لگتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا سے چیخ چیخ کر لڑ پڑے۔ جب من کا موسم خوشگوار ہو، سب کچھ حسب منشا چل رہا ہو، تو باہر کا زرد موسم اور گہما گہمی بھی بری نہیں لگتی، اور جب من اداس ہو تو پھر ہم چاہے زمین کے حسین سے حسین خطے میں ہی کیوں نہ ہوں، سب کچھ ویران اور برا لگتا ہے۔ یعنی ہمارے اندر کی دنیا ہی ہمارا سارا دار و مدار ہوتا ہے، اور وہی فیصلہ کرتی ہے کہ باہر کی دنیا ہمیں کیسی نظر آئے گی۔ اور اگر ہم باہر کی دنیا بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں شروعات اپنے اندر کی دنیا سے کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ایک بار من کی دنیا میں اداسی پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی تو اس سے ہمارا ہی نقصان ہوتا چلا جائے گا۔ بہت مشکل سے پورا دن گزرا اور حسب منصوبہ وہ 9:30 بجے ہی کینٹ اسٹیشن کے باہر پہنچ گیا تھا، جہاں دن کے وقت مسافروں کے آمد و رفت کے باعث عموماً خاصی گہما گہمی ہوتی تھی، لیکن رات کی ٹرین میں اکثر اتنا رش نہیں ہوتا تھا، اسی لیے یہاں کافی حد تک سکون تھا۔ اور پھر سردی کا موسم ہونے کے باعث لوگ ویسے بھی رات کے ٹھنڈے سفر سے گریز ہی کرتے تھے۔ وہ اسی جگہ اپنی ٹیکسی روکے اس سے پشت ٹکائے کھڑا تھا جہاں پہلی مرتبہ بریرہ اسے ملی تھی، تاکہ وہ یہاں آ کر آسانی سے اسے ڈھونڈ سکے۔ اس کے دل کے ایک پلڑے میں انکار کا خدشہ تھا اور دوسرے میں اقرار کی امید۔ اب نہ جانے کون سا پلڑا بھاری ہو کر زمین پر آنے والا تھا۔ اس نے سفید شرٹ کے اوپر پہنی اپنی جینس کی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی گلاب کی کلی نکالی اور یوں ہی اسے گھما گھما کر دیکھنے لگا۔ اس نے یہ بریرہ کے لیے لی تھی۔ اگر وہ ہاں کہتی تو محبت کے نشانے کے طور پر اسے دیتا، اور اگر نہ کہتی تو پتہ نہیں وہ اس کا کیا کرتا۔ یہ اس نے خود بھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی انتظار کرنے کے بعد اس نے کلی واپس جیب میں رکھی اور کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا۔ 10:15 بج گئے تھے۔ اسے 1 گھنٹہ ہونے والا تھا بریرہ کا انتظار کرتے ہوئے، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ کسی خیال کے تحت وہ اسٹیشن کے اندر گیا کہ ہو سکتا ہے بریرہ اندر کہیں ہو۔ اندر پلیٹ فارم پر ٹرین کے حوالے سے کوئی اعلان ہو رہا تھا جس پر اس کی کوئی توجہ نہ تھی۔ وہ تو بس متلاشی نظروں سے یہاں وہاں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ پلیٹ فارم پہ تقریباً خالی تھا، اسی لیے بھیڑ میں کہیں اسے ڈھونڈنے کی خواری نہ اٹھانی پڑی، مگر یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ اس کے پہنچتے ہی پٹری پر حرکت کرتی ٹرین رفتار پکڑ کر دور جا چکی تھی، جس کا بس آخری ڈبہ ہی وہ دیکھ پایا۔ ضروری تو نہیں کہ یہ اسلام آباد کی ہی ٹرین ہو۔ اس نے فوراً دل میں ہی اپنے خدشے کی نفی کی اور جلدی سے ٹکٹ کی کھڑکی پر آیا۔ ابھی جو ٹرین یہاں سے گزری ہے وہ اسلام آباد کی نہیں تھی نا؟ اس نے کھڑکی پر جھک کر ایسے پوچھا جیسے خود کو تسلی دے رہا ہو۔ کان میں روئی ٹھونس کر گھوم رہے ہو کیا؟ ابھی اسپیکر پر اعلان نہیں سنا؟ دوسری جانب پبلک ڈیلنگ کے باعث جلے بھنے بیٹھے آدمی نے تڑق کر الٹا سوال کیا۔ بھائی پلیز بتا دو کہ وہ ٹرین اسلام آباد کی نہیں تھی نا؟ اس کی بد لحاظی نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پھر منت کی۔ پاگل ہے کیا؟ اسلام آباد کی ہی ٹرین تھی۔ جب ٹکٹ خریدتے ہو تو وقت پر آیا کرو۔ اب اگلی ٹرین کل کی ہے۔ خود کو ہوش ہوتا نہیں ہے اور آ جاتے ہیں ہمارا دماغ خراب کرنے۔ وہ کٹکا سا جواب دے کر آخر میں بڑبڑاتے ہوئے رجسٹر پر کچھ لکھنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کاشان کوئی مسافر ہے جس کی ٹرین چھوٹ گئی ہے، مگر در حقیقت اس کی منزل روٹ گئی تھی، اور اب ساری زندگی شاید اسے بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح رہنا تھا۔ اس نے بے ساختہ سر جھکاتے ہوئے کس کر اپنی آنکھیں میچیں۔ ذہن کے پردے پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بریرہ کے ساتھ بنی ساری یادیں بہت تیزی سے جھلملائیں، اور جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو اس کی گلابی ہوتی نم آنکھیں نم تھیں، اور ساتھ ہی ایک آنسو آنکھ سے ٹوٹ کر پھسلا۔ تم سے نہ شکوہ کوئی، صرف ہے اتنا سا غم، دیکھا بس چہرہ میرا، دل نہیں دیکھا صنم، یاد آئیں گے صدا، ساتھ گزرے سارے پل، سوچوں گا جب انہیں، آنسو جائیں گے نکل۔ وہاں سے ہٹ کر مرے مرے قدموں سے چلتا ایک خالی بینچ پر آ بیٹھا۔ اس کی من چاہی خوشیاں بس ایک قدم کے فاصلے کی دوری سے
بنا اس کے ہاتھ آئے واپس پلٹ گئی تھیں اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ اس کی حقیقت بریرہ کو اتنی ناگوار گزری تھی کہ اس نے مل کر باقاعدہ انکار کرنا بھی گوارا نہ کیا اور چپ چاپ اس کا وہ شہر چھوڑ گئی جو ان کے مختصر محبت کا چشمدید گواہ تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے، دنیا سے اپنا قصور پوچھے کہ کیوں خوشیوں پر، محبت پر اس کا حق نہیں ہے۔ کیا وہ اتنے زیادہ کی طلب کر بیٹھا تھا جو اس کی اوقات سے باہر تھا؟ اس نے پتھرائے ہوئے تاثرات کے ساتھ اپنی جیب سے گلاب کی کلی نکالی اور اسے پرنم آنکھوں کے سامنے کر کے دیکھنے لگا۔ یہ کلی بھی اس کے جیسے بد نصیب تھی کہ جس کے لیے اسے شاخ پر سے الگ کیا گیا تھا اس کا لمس نصیب نہ ہوا۔ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد اس نے وہ کلی اپنی مٹھی میں دبوچ کر پوری طاقت سے بری طرح مسل ڈالی، جس کے نتیجے میں کچھ چھوٹے چھوٹے کانٹے سے چبھے جن کی تکلیف فی الحال اسے کرب کے آگے کچھ نہیں تھی، جو ٹھکرائے جانے کے باعث اس کی نس نس کو ڈس رہا تھا۔ آج اسے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اس جیسے لاوارثوں کا محبت پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا۔ وہ یوں گیا کہ بعد صبا یاد آ گئی، احساس تک بھی ہم کو دلا کر نہیں گیا۔ رہنے دیا نہ اس نے کسی کام کا مجھے، اور خاک میں بھی مجھ کو ملا کر نہیں گیا۔ ویسی ہی ہے طلب ہے ابھی میری زندگی، ویسی ہی بے طلب ہے ابھی میری زندگی، وہ خار و خس میں آنکھ لگا کر نہیں گیا۔ شہزاد یہ گلہ ہی رہا اس کی ذات سے، شہزاد یہ گلہ ہی رہا اس کی ذات سے، چاہتے ہوئے وہ کوئی گلہ کر نہیں گیا۔ شہزاد احمد۔ جی تو جناب، کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کیا واقعی بریرہ کو کاشان کی حقیقت جان کر اتنا ناگوار لگا کہ وہ اس سے مل کر بھی نہیں گئی، یا پھر ہوئی ہے اور کوئی وجہ؟ لیکن کیا وجہ ہوگی؟ آخر کو یہی وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمیں یہ تو جاننا ہی ہے کہ آخر بریرہ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔